अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले गुजारिश है कि दुआ वाइज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। ये सच बयानी अरसे से लिखी हुई रखी थी। मैं चाहकर भी इसे शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि बार बार मेरी नजरों में इसका चेहरा आ जाता था। इस बेचारी पर टूटने वाले जुल्म मुझे रह रह कर सताने लगते और मैं सोचने लगता कि अपना गम कितना कम है, दूसरों पर जो कुछ गुजरता है इसके मुकाबले में हम कितने सुखी हैं। आज दिल चाहा कि इस कहानी को नाजरीन से शेयर किया जाए। इन दिनों फरागत के कुछ अयाम मैसर आए तो मैंने मुकामी अखबार में बेचारी के नाम से कॉलम का आगाज कर दिया। इस कॉलम में मजबूर और लाचार खवातीन की मुआशी बदहाली का जिक्र होता, इन पर तोड़े किए मुजालिम की दास्तान होती। मैं ये तमाम कहानियाँ इंटरव्यूज के जरिए हासिल करता। मेरे कॉलम को अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया और ये कॉलम लाचार व बेसहारा औरतों की दर्द भरी आवाज बनकर उभरने लगा। ऐसी ही एक बूढ़ी तवाइफ की आप बीती मेरी निगाहों में आई। तवाइफ का नाम बीबी जान था। उम्र 80 से 90 के दरमियान थी, लेकिन काबिल रश्क सेहत की बदौलत 70 से ऊपर की दिखाई नहीं देती थी। बीबी जान का नाम जवानी के दिनों में जरगुना था और जरगुना के कहने के मुताबिक इस आप बीती का आगाज बाजारे हुस्न से होता है। इसकी उम्र इन दिनों 16 साल थी। इसके आबाई कोठे का नाम आतिश कदा था। आबाई का लफ्ज इसलिए कहा कि इसकी माँ और नानी ने भी इसी आतिश कदा में वक्त गुजारा। किसी दौर में आतिश कदा के कारोबारी मामलात का ये आलम था कि यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती थी। लोग कतार की सूरत में कोठे के बाहर खड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब कोठे के अंदर होका ऐसा आलम तारी था कि साजनिंदे और करिंदे भी अपनी जिंदगी से आजिज दिखाई देते थे। कोठे की साख उस वक्त मुतासर होनी शुरू हुई जब जरगुना ने मुजरे का बकायदा आगाज किया था। हमें कोई भी बात ऐसी नहीं पाई जाती थी जो तवाइफ जातियों का खासा साबित होती है। इसके अलावा वो बातें भी हम में थी जो कोठे के असूलों की मुनाफी करती थी। मसलन हम खूबसूरत नहीं थे, रख रखाव का ढंग भी नहीं आता था, हमारी आवाज में सुरीलापन भी नहीं था जिसकी बदौलत सामीन को अपने शहर में जकड़ लेते। इन सब बातों के अलावा हमें सादगी और मासूमियत का ऐसा अंसर मौजूद था जिसे देखने के बाद बचने का एहसास होने लगता था। हम 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार भी थे। हमारी वालदा मुहतरमा जिन्हें हम आमो खास ताई अम्मा के नाम से मुखातिब करते थे, इन्हें हमारी आदतें एक आंख न बाती थी। वो हमारे रख रखाव, जेबदान कपड़ों और मसनूई जेवरात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करती थी। कपड़े और चमकते हुए जेवरात पहन लेने से अगर शक्लो सूरत में तब्दीली पैदा हो सकती तो फिर कोई भी अमीरो कबीर लड़की बदसूरत न होती। यही वो अलमिया था जिसकी बदौलत आतिश कदा की साख में दिन ब दिन कमी वाक़या होती चली जा रही थी। मजबूरन ताई अम्मा ने नहायत संजीदगी के साथ हमारे हाथ पीले करने के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। वो किसी ऐसे शरीफजादे की मुंतजिर थी जो खिलाफे तवक्को बाजारे हुस्न का रुख करता और हमें हमारे मायूब तरीन माहौल में परवरिश पाने के बावजूद भी ब्याह कर अपने घर ले जाता। हम ऐसा सोचने को भी बेवकूफी करार देते थे, लेकिन किस्मतों के फैसले तो आसमानों पर होते हैं। हमारे सोचने समझने की भला क्या हैसियत, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इन्हीं दिनों ना जाने कैसे और क्यों कर शहर के एक मशहूर रईसजादे का कोठे के सामने से गुजर हुआ। इनके रुतबे और वकार के लिहाज को मद्देनजर रखते हुए इसे इनकी सितम ज़र्फी कहा जा सकता है कि इनके कदम बेअख्तियार कोठे की जानब उठने लगे। कोठे की मफलूक ज़दा हालत को नजरअंदाज करने के बाद जब रईसजादे ने अपने दोस्त के हमरा हाल कमरे में कदम रखा तब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वापिस मुड़ना बदतहजीबी के जिम्मे में आता था, इसलिए खामोशी के साथ गाँव तकिए से टेक लगाकर एक जानब बैठ के ताई अम्मा इसके आगे नहायत एहतराम के साथ तकरीबन बिछी जा रही थी। साजनिंदे और करिंदे बुलाए गए, हमें राजक बर कपड़े जेब तन कराए गए, फिर बकायदा मुजरे का आगाज कर दिया गया। मुजरा शुरू होते ही हमें रईसजादे की आंखों में मायूसी की झलक दिखाई देने लगी। इनके चेहरे पर वाज़िया उकताहट के तासरात मौजूद थे और जब मुजरा अपने अरूज पर पहुंचा तब हाल कमरा रईसजादे के खराटों से गूंजने लगा। ताई अम्मा ने नागवार निगाहों के साथ सामने बैठे रईसजादे और इसके दोस्तों की जानब देखा, फिर साजन
نندوں کو سانس سمیٹنے کا حکم دینے کے بعد ہمارے ہمراہ اوپری کمرے کی جانب چلی آئی۔ انہی دوران مجرا رئیسزادے کا یوں ماحول کو نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ انہوں نے تلخ لہجے میں ہمیں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا اور خود جنجلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آگے کی مختصر آپ بیتی رئیسزادے علی الدین کی زبانی سناتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کنیز کی آپ بیتی میں دلچسپی محسوس ہو۔ مجھ سے جب اس رئیسزادے کا سامنا ہوا تو اس نے کیا کہنا شروع کیا۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی، حال کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میرے دوست گاؤ تکی کے ساتھ کمر لگائے اونگنے میں مصروف تھے۔ اوپری منزل کا ایک رہائشی کمرہ روشن تھا۔ کوئی درد بھری آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے دوستوں کی جانب دیکھا، وہ باقاعدہ اونگنے کی حالت میں ارد گرد کے ماحول سے تقریباً بیگانہ تھے۔ رہائشی کمروں کی جانب جانا معیوب ترین عمل کا اختیار رکھتا تھا، لیکن میں بے اختیاری کے عالم میں اوپر کی جانب چل دیا۔ اوپری منزل میں قطار کی صورت میں 3 کمرے موجود تھے۔ 2 کے دروازے بند تھے، تیسرا کھلا ہوا تھا۔ روشنی اس کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے کی جانب چلا آیا۔ آواز کی شدت میں اضافہ ہوا۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، تب رات کو مجرا کرنے والی لڑکی کو زمین پر الٹی پلٹی مارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے لکڑی کی ریل پر قرآن شریف کھلا ہوا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ اس کی نگاہیں ریل پر موجود قرآن شریف کے اوراق پر مرکوز تھی اور وہ نہایت دلچسپی اور بے خودی کے عالم میں تلاوت کر رہی تھی۔ میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ رات کو مجرے کے دوران رقص کرنے والی لڑکی نے مجھے تقریباً مایوس کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اس پہر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوئی لڑکی حیرت انگیز طور پر مجھے اپنے دل میں اترتی محسوس ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہے؟ شاید ماحول کی تبدیلی میرے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ مجرے کا عامیانہ ماحول پھیکا اور بیزار کن تھا۔ موجود ماحول میں پاکیزگی اور وقاریت کا عنصر نمایاں تھا، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس عام سی لڑکی کے چہرے پر قرآن شریف کا عکس پڑ رہا تھا، جو اس عام چہرے سے ممتاز کرنے کا باعث تھا۔ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، میں دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر دروازے کی چوکھٹ کے پاس الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ باقی مندہ رات لڑکی کو تلاوت کرتے دیکھتے گزر گئی۔ صبح فجر کے قریب میں نے اپنے محل کا رخ کیا۔ اس رات کے بعد میرے معمولات میں اس عمل کا اضافہ ہو گیا کہ میں ہر دن کو رات کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتا اور رات ہوتے ہی بے چین قدموں کے ساتھ آتش کدا کا رخ کرتا۔ مجرے کا آغاز ہوتا، میں آواز کو سننے کی بجائے زرغونہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے کو زیادہ ترجیح دیتا۔ رات کے 1 بجے مجرے کا اختتام ہوتا، 3 بجے زرغونہ تہجد کی نماز کی تیاری کرتی، تب میں اس کے کمرے کی چوکھٹ کے قریب الٹی پلٹی مار کر بیٹھ جاتا۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کرتی اور میں عقل سے بے خبر ہو کر اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا جاتا۔ تائی اماں کے نگاہیں معاملے کی گہرائیوں کو بخوبی جان چکی تھی۔ خوشی ان کے چہرے سے چھلکتی ہوئی صاف دکھائی دیتی تھی، لیکن شاید وہ پہل کرنے سے گریزا تھی۔ وہ ایک لڑکی کی ماں تھی اور ماں کو ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کے باوجود بھی انہوں نے میری غیر باتوں کو محسوس کرتے ہوئے منع کرنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ زرغونہ نے بھی معاملے سے آگاہی رکھنے کے باوجود مجھے منع کرنے کی قطعی کوشش نہیں کی۔ شاید تائی اماں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دن انہی معاملات کے دوران گزرنے لگے۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا، لیکن سوچنے سمجھنے کی سکت تو تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کٹ پتلی کی مند بے اختیار ہو چکا تھا اور میرے جسم پر بندھی ہوئی ڈور کا آخری سرا زرغونہ کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ دسمبر کے دن کا ذکر ہے۔ میں نے حسب معمول مجرا دیکھنے کے بعد تائی اماں سے اکیلے میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سازندوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ میں مسکراتے ہوئے ہم کلام ہوا، یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، اوپر کے کمرے بہتر رہیں گے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، ورنہ۔ تائی اماں میری بات درمیان میں کاٹتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولی، جناب عالی، جو آپ کو
مناسب لگے۔ میں جاہل گنوار عورت ان باتوں کے متعلق بلا کیا جانوں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو آپ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جہاں کہیں گے وہی بات چیت کر لیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تائی اماں کے ہمراہ رہائشی کمرے میں چلا آیا۔ گاؤں تکیے کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد میں نے سنجیدہ لہجے میں بات چیت کچھ یوں شروع کی۔ مجھے اس وقت شدت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ ہوتے تو بات چیت کو مناسب ڈھنگ کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ نہیں ہے اس لیے مجبوراً مجھے خود ہی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ گھما پھرا کر بات کرنا میری فطرت کے منافی ہے، اس لیے صاف گوئی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں زرغونہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہو تو بلا جھجک انکار کر دیجیے گا۔ اقرار کی صورت میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حتمی فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میری بات سن کر تائی اماں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، شاید انہیں گلے میں پھندا لگتا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ان کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے ایک جانب رکھے ہوئے جگ میں سے پانی کا گلاس انڈیلا اور گلاس تائی اماں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تائی اماں نے ایک ہی سانس میں گلاس کو حلق میں انڈیلا اور حواس کچھ بہتر ہو جانے کے بعد خوشی سے معمور لہجے میں بولی، جناب عالی، مجھے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ نہ جانے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا صحیح سے مطلب سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ جو بھی ہے آپ ایک دفعہ پھر سنجیدگی کے ساتھ معاملے پر غور کر لیجئے تو بہتر ہوگا۔ کہاں میری لڑکی زرغونہ ایک طوائف زادی اور کہاں آپ شہر کے رئیس شریف اور معتبر خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ ہمارا آپ کے ساتھ ملاب کسی لحاظ سے بھی برابری کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں دھیمے لہجے میں بولا، معاملے پر غور کرتے ہوئے مجھے تقریباً 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا فیصلہ حتمی ہے، مجھے صرف آپ کی رضامندی سے سروکار ہے، اس کے علاوہ مزید کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا ہوں۔ تائی اماں بولی، مجھے بلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میرے لیے تو یہ بات کسی آزاد سے کم حیثیت نہیں رکھتی کہ میری لڑکی شہر کے معتبر اور شریف گھرانے کا ایک فرد بننے والی ہے۔ اگرچہ کچھ خدشات مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ کیسے خدشات؟ آپ کھل کر بات کیجیے، میں انہیں دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تائی اماں سنجیدگی کے ساتھ ہم کلام ہوئی۔ ہمیشہ سے بازار حسن کا دستور رہا ہے کہ پیسے والے لوگ بازار حسن کا رخ کرتے ہیں، اپنا دل بہلاتے ہیں اور صبح سب کچھ بھول بھال کر اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ میری محدود زندگی کے دوران کتنے رئیس زادوں نے یہاں کا رخ کیا، بہت سو نے طوائف زادیوں کے ساتھ بیاہ بھی رچایا، پھر دل بھر جانے کے بعد انہیں طلاق دے کر واپس بازار حسن میں پھینک دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں کس حد تک آپ کی ذہنی کیفیت کے متعلق اندازہ لگا چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے سننے کو بہتر خیال کرتا ہوں۔ برائے مہربانی کھل کر خدشات کا اظہار کیجیے تاکہ ان کا سدباب کیا جا سکے۔ تائی اماں نے طویل سانس لیتے ہوئے ایک جانب پڑا ہوا گلاس اٹھایا اور آخری گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے طوائف ذاتی کے بہتر مستقبل کا ثبوت درکار ہے۔ کیسا ثبوت؟ میں نے پوچھا۔ تحریری ثبوت، اگر قاضی وقت کے مہر معاہدے نامے پر موجودہ ہو تب ان خدشات کا بخوبی ازالہ ہو سکتا ہے جو اس وقت میرے دماغ کو منتشر کیے ہوئے ہے۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا، یعنی آپ ایک ایسے معاہدے نامے کی خواہاں ہیں جس پر قاضی وقت کی مہر موجود ہو؟ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ معاہدہ نامے میں تحریر کیا ہوگا؟ تائی اماں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، جناب عالی، بات نہایت معیوب ترین ہے، لیکن ایک طوائف زادی کی ماں ہونے کی بدولت مجبوراً مجھے گستاخی کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن معاہدے نامے کی روح کے مطابق آپ طوائف زادی کو طلاق نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، اگر طوائف زادی ایسا چاہے تب طلاق ہو سکتی ہے۔ میں کہکا لگا کر ہنس پڑا، یعنی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے اور طلاق کی باتیں پہلے ہی ہونے لگی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، لیکن میں آپ کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کل ہی قاضی شہر کو آتش قدح میں لانے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور معاہدے نامے کی آخری رو میں اپنی جانب سے مزید اضافہ اس تحریر کی صورت میں کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی طلاق کی نوبت آتی بھی ہے تب میری جانب سے طوائف زادی اور آپ کے حق میں ایک جغیر منسوخ کر دی جائے جس پر صرف آپ دونوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ تائی اماں نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر بات چیت کا احترام کر دیا اور میں آتش قدح سے باہر نکل کر قاضی شہر کی رہائش گاہ کی جانب چل دیا تاکہ ضروری انتظامات کے لیے خصوصی کارروائی کی جا سکے۔ اب تک آپ نے رئیس زادہ علی الدین کی زبانی ان کی کہانی سنی، اب میں دوبارہ سے اپنی کہانی
پر آ جاتی ہوں کہ اگلے ہی دن رئیس زادہ علی الدین قاضی شہر کے ہمراہ آتش کدہ پہنچے۔ معاہدہ نامہ تحریر کیا گیا، تائی اماں کا انگوٹھا لگایا گیا، ہمارے دستخط لیے گئے اور قاضی شہر نے مہر لگا کر معاہدہ نامے کو حتمی صورت اختیار دے دی۔ اگلے چند ایام کے دوران ہماری شادی کی مختصر تیاریاں کی گئی، پھر جٹ منگنی کٹ بیاہ کے مترادف شادی ہو گئی اور ہمارے ہمراہ تائی اماں بھی رئیس زادہ کے محل میں چلی آئی۔ تائی اماں ہماری زندگی کو مکمل صورت دینے کے لیے شطرنج کی بازی کی مناسبت سے بہت سوچ سمجھ کر چال چل رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ رئیس زادہ علی الدین شادی کے بعد نہایت اچھے اور با کردار شوہر ثابت ہوئے۔ ہماری ہر خواہش ابھی ہمارے دماغ میں گردش کر رہی ہوتی کہ اسے پورا کر دیا جاتا۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا، لیکن ہم ماں نہیں بن سکے۔ تائی اماں کی فراق پریشانی پر فکر انگیز لکیروں کا جال پھیلنے لگا، لیکن ہمیں اور رئیس زادے کو کوئی فکر نہ تھی، ہم اپنے حال میں مست تھے۔ تب ایک دن تنہائی میں موقع دستیاب ہوتے ہی تائی اماں ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بے پرواہی کی حد ہوتی ہے، شوہر پر اتنا بھی کیا بھروسہ کرنا کہ آنے والے وقت کی منصوبہ بندی سے بھی بے خبر رہا جائے، یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں ہم اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پائے۔ تائی اماں غصے میں بولی، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو آیا، لیکن تمہاری گود ابھی تک سونی ہے، اور اگر اگلے سال بھی گود خرید نہ ہو پائی تو وہ تمہارے اوپر سوتن لے آئے گا۔ ہم نے پریشان نگاہوں کے ساتھ تائی اماں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر آپ ہی مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تائی اماں بولی، شہر کے بازار میں آج کل حکیم نجف کا بہت چرچا ہے، وہ نبض دیکھ کر بیماری کو جانچ لیتا ہے، نوکر کو بھجوا کر نشست مخصوص کروا لو۔ ہم نے اسبات میں سارا ہلایا اور نوکر کو بازار کی جانب روانہ کر دیا۔ نشست مخصوص کروائی گئی، پھر دوسرے دن ہم تائی اماں کے ہمراہ حکیم کے پاس چلے آئے۔ نشست مخصوص ہونے کی بدولت ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حکیم نجف باریش اور پتلی دبلی جسمانت کا بوڑھا اور کام میں کھرا انسان دکھائی دیا۔ ہمارے آنے کی وجہ دریافت کرنے کے بعد اس نے ہماری نبض چیک کی، پھر چند لمحے کے طبی معائنے کے بعد داڑھی کھجاتے ہوئے بولے، میں مرض کے متعلق اچھی طرح جان چکا ہوں، آپ دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مختصر سی سرجری کے بعد زچہ صحت یاب ہو جائے گا، آپریشن پیچیدہ نہیں ہوگا، صرف 15 منٹ کے قلیل عرصے پر مشتمل ہوگا، جسے میری متحد عورتیں میری سربراہی میں تکمیل دیں گی۔ اگر آپ دونوں کو منظور ہو تب کل شام 5 بجے میرے پاس آ جائیے گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم دونوں واپس محل آئے۔ رئیس زادہ علی الدین سے مشورہ کیا گیا اور رضامندی کے بعد دوسرے دن ہم اپنی والدہ کے ہمراہ حکیم کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم نجف رہائش گاہ پر موجود تھا جہاں ان کی متحد عورتیں کام کرتی تھی۔ حکیم نجف کی زیر صدارت ان عورتوں نے ہمارا مختصر آپریشن کیا، جس کے بعد ہم پاؤں پر چلتے ہوئے محل واپس آ گئے۔ کچھ ضروری ہدایت اور ادویات ہمراہ تھی جنہیں ہم نے تقریباً 1 ماہ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا تھا۔ کچھ ادویات رئیس زادے کے لیے بھی تھی۔ ہم دونوں نے باقاعدگی کے ساتھ علاج شروع کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ رئیس زادہ علی الدین اور ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے گئے، لنگر عام کر دیا گیا، خیرات و زکوٰۃ کے سلسلے کی شروعات کی گئی اور بظاہر زندگی مکمل ہوتی دکھائی دینے لگی، لیکن ہماری محدود سوچ کے مطابق زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل تو صرف موت ہوتی ہے۔ ایک شام جب ہم اور تائی اماں کمرے میں اکیلے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، تب ہم نے یوں ہی تائی اماں کو بتایا کہ ان دنوں ہم دونوں میاں بیوی کا محبوب مشغلہ فارغ اوقات کے دوران آنے والے بچے کا نام تجویز کرنا ہے، اور یہ بات ہم نے حتمی طور پر محسوس کی ہے کہ رئیس زادہ ہمیشہ لڑکوں کے نام کا انتخاب کرتا ہے، لڑکیوں کے نام سے اسے دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ تائی اماں کی پیشانی پر ایک دفعہ پھر فکر
انگیز لکیروں کا جال پھیرنے لگا۔ وہ فکر برے لہجے میں بولی، اسے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے اور وارث ہونے کے لیے لڑکے کا ہونا ضروری ہے، تمہیں یقیناً ایسے ہی کرنا ہوگا۔ ہم نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اب یہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے کہ ہم زبردستی لڑکے کی پیدائش کو یقینی بنائیں۔ تائی اماں مسکراتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں کہ حقیقت کو بدلنا انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنے میں کچھ عیب نہیں۔ تم نوکر کو بھجوا کر حکیم نجف کے پاس نشست مخصوص کروا لو، اس کے ہاتھوں میں خدا نے شفا رکھی ہے، تو پھر دماغ میں اس مسئلے کا سبب بھی ضرور منتقل کیا گیا ہوگا۔ ہم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نوکر کو آواز دی اور اسے بازار کی جانب روانہ کر دیا۔ دوسرے دن ہم اور تائی اماں کے ہمراہ حکیم نجف کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم نجف نے حیرت بری نگاہوں کے ساتھ ہم دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے آنے کی وجہ دریافت کی۔ تب تائی اماں نے نہایت تفصیل کے ساتھ وجہ گوشے گزر کر دی۔ وجہ کے متعلق جاننے کے بعد حکیم نجف جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، نہ شکری کی انتہا ہے۔ پہلے اولاد نہ ہونے کی پریشانی تھی، جب خدا نے اولاد کا سبب بنانے کے بعد پریشانی دور کر دی، تب دوسری پریشانی بیٹے کے طور پر تم دونوں کے دماغوں پر حاوی ہونے لگی ہے۔ جاؤ بی بی جاؤ، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس وجود نے دنیا میں سانس لے لی، اس کی صنف کو بدلنا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ خدا سے مانگنے کی عادت کو اپناؤ، جمعرات کے جمعرات قرآن خوانی کا سلسلہ عام کر دو، اپنے گھر والوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ میرے اور تمہارے اختیار میں مزید کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنا سامان لے کر واپس محل میں چلے آئے۔ قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کے بعد جو خدا کے حضور دعا مانگنا شروع کرتے، تب رات گئے تک مصلی پر ہی بیٹھ کر دعا مانگتے رہتے۔ پھر وہ دن قریب آ گیا جس کا رئیس زادہ علی الدین کے علاوہ تائی اماں کو بھی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ شہر کی مشہور دائی کو ہمارے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ مختصر حفاظتی اقدامات کے علاوہ نوکرانیوں کی ایک فوج تھی جنہیں ہماری خدمت کے لیے کمرے کے اندر متعین کیا گیا تھا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے، پھر وہ دن آ ہی گیا جس کے سب منتظر تھے۔ یہاں سے آپ بیتی ایک دفعہ پھر رئیس زادہ علی الدین کی جانب رخ کرتی ہے تاکہ ہماری الجھی ہوئی داستان ناظرین کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی سروکار نہ تھا کہ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی، مجھے تو باپ بننے کی خوشی زیادہ تھی۔ دائی کے اندازے کے مطابق جس رات ولادت ہونا ممکن تھی، اس رات تمام نوکرانیوں کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ میں اور تائی اماں کمرے کے باہر موجود تھے۔ تائی اماں نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی جس کے دانے انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے گر رہے تھے۔ میں مصلی پر بیٹھا خدا کے حضور سجدہ ریز تھا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی کو توڑنے والی ہستی کا ظہور کچھ ہی دیر میں ممکن تھا۔ رات کے 3:30 بجے کا امر رہا ہوگا جب خاموشی کو توڑتی ہوئی بچے کی آواز سے کمرے کا ماحول گونج اٹھا۔ تائی اماں کی تسبیح کے دانے گرنے کی رفتار میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ میں بے اختیار سجدے میں گرتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر کی جانب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ دائی کی حیرت بری آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ پریشان لہجے میں زرغونہ سے ہم کلام تھی۔ تھوڑی دیر بعد جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دائی کا حیرت زدہ چہرہ کمرے سے باہر نمودار ہوا۔ میں نے بے تحانہ انداز میں مصلی سے کھڑے ہونے کے بعد بے اختیار قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دائی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ پھر بے چین لہجے میں پوچھا، زچا وہ بچہ دونوں خیریت سے تو ہے نا؟ دائی ہراساں لہجے میں بولی، میں نہیں بتا سکتی، مجھے تمام زندگی کے دوران ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑا، آپ خود اندر جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھوں کو چھوڑا اور تیز قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ کسی خاموشی کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لکڑی کے خوبصورت پالنے کے درمیان بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ زرغونہ سفید چادر کو سرتا کوڑے پلنگ پر لیٹی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بچے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ سب کچھ توقع کے مطابق تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں خلاف توقع ماحول پر افسردگی کی چادر تنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے زرغونہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا میں خوشی
کہ ان لمحات کے دوران افسردگی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ زرغونہ نے جھٹکے کے ساتھ چادر کو چہرے سے ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ سوگوار بیوہ سے مشابہ رکھتا تھا جس کے شوہر کو پہلی رات ہی قتل کر دیا گیا ہو۔ پھر اس نے روتے ہوئے جو وجہ بیان کی، اس کے متعلق سننے کے بعد مجھے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹتا محسوس ہوا اور میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر پلنگ کے کونے میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ وہ نہ تو لڑکا تھا اور نہ ہی لڑکی۔ ایسے بچے صرف ندامت کا باعث ہیں۔ پھر اس بچے کی حالت ہی عجیب تھی، پورا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، میں اس منحوس کے وجود کو حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، اگر ہو سکے تو اسے کمرے سے دور کہیں بھجوا دو۔ زرغونہ زخمی لہجے میں بولی، اس کے ننھے وجود کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، ہم اسے اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتے ورنہ یہ مر جائے گا۔ رئیس زادہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ تمام رات اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ بچے کے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کرنے سے انکار کر رہا تھا اور ہم اسے اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہم روانی کے عالم میں کہتے چلے جا رہے تھے، ایک مجبور و لاچار ماں ہونے کے باوجود بھی ہم اسے اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ آپ تو شہر کی مشہور ہستی کا اختیار رکھتے ہیں، اس معاملے میں بزدلی کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ رئیس زادہ غصے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے طیش میں آ کر ہمارے ہاتھوں سے بچے کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن بچے کے وجود پر ہماری گرفت مضبوط تھی، وہ بچے کو چھین نہیں پایا۔ جھنجھلائے انداز میں اس نے ہمارے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ ایسا ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ہم نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ رئیس زادے کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں غم و غصے کے علاوہ ہمیں نفرت کی ایسی لہر اٹھتی دکھائی دی جسے دیکھ کر بے اختیار ہمیں اپنے جسم میں جھرجھری اٹھتی محسوس ہوئی۔ رئیس زادے نے اچانک ہی ہمارے ہاتھوں سے بچے کے ننھے وجود کو چھین لیا، پھر غصے سے بولا، یہاں یہ رہے گا یا پھر میں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف اسے یہاں رکھنے کی کوشش کی تب میں اسے گلا دبا کر ہلاک کر دوں گا۔ میں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے وجود کے ننھے گلے کو تھامنے کی کوشش کی۔ زرغونہ کا جسم اچانک ہی ساخت ہو گیا، آنکھیں پتھرا کر رہ گئی، پھر درد بھرے چہرے سے مری ہوئی آواز میں بولی، ہمیں طلاق چاہیے۔ میرے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ ہمارے چہرے کی جانب دیکھا۔ ہمارا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے بچہ اسے تھما دیا، پھر مطمئن لہجے میں ہم کلام ہوا، معاہدے نامے کی رو کے مطابق میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ تم نے خود طلاق مانگ کے معاہدے نامے کی آخری رو پر اثبات کی مہر ثابت کر دی ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق ایک جاگیر تمہارے اور تمہاری ماں کے نام کرتا ہوں۔ تم بچے کے ہمراہ وہاں جا سکتی ہو۔ میں نے تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرغونہ نے بے اختیار بچے کے ننھے وجود کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے دولت و عمارت کو ٹھوکر مار کر ماں ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔